Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 26 for the course of entrepreneurship. Let's get started by reviewing कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था. अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 25 के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 24 में इनफैक्ट हम लोगों ने मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी. इसमें हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स की बात की थी. फिर हम लोग बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स को नीश फाइंड आउट करनी है मार्केट रिसर्च करके, और अपनी जो एफर्ट्स हैं मार्केटिंग की वो बड़ी पिन पॉइंटेड रखनी है. अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने अपनी नीश जो उनसे हमारी टारगेट मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को बनाना है. अगर हम प्रमोशन की बात करें दैट अगेन नीड्स टू बी वेरी पॉइंटी. प्लेसमेंट भी अकॉर्डिंगली उसको अपनी टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे, रादर देन कि हमारा फोकस ये हो कि जी कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं हम उनको फॉलो करें. वी नीड टू डिवाइज और आवर ओन टैक्टिक्स, और उसके जरिए हम लोगों को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए और जो हम लोग कोर कॉम्पिटेंसीज की जो हम लोगों ने बात की थी उनको फॉलो करते हुए उनको अचीव करने के लिए अपना मार्केटिंग मिक्स जो है हमें वो डेवलप करना है और उसको पिन पॉइंट करना है टुवर्ड्स आवर टारगेट मार्केट. फिर हम लोग लेक्चर नंबर 25 में आए थे और उसके अंदर भी हम लोगों ने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, और इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी 1-on-1 मार्केटिंग. एक हम लोगों ने की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखा था कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं या हमारे नेशनल लेवल पे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास बजट्स भी ज़्यादा होते हैं मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए. उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी बड़े स्पेसिफाइड और बड़े टेक्निकल स्ट्रेंथ वाले, टेक्निकल नॉलेज वाले उन्होंने हायर किए हुए होते हैं. तो उसके अगेंस्ट एक एंटरप्रेन्योर जिसने ना सिर्फ मार्केटिंग फंक्शन को देखना है बल्कि उसने फाइनेंसेस को भी देखना है, उसने स्ट्रेटजी को भी देखना है, उसने ऑपरेशंस को भी देखना है. तो इस लिहाज से एक एज हमें नज़र आ रहा था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे कैन ओवरवेल्म द स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉलर एंटरप्राइजेस. लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल बिजनेसेस बिल्कुल हैंड्स अप कर लेंगे और उनके पास कुछ भी नहीं है फाइट बैक करने के लिए. हम लोगों को अगर आपको याद हो हम लोगों ने बात ये भी की थी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके कुछ जेनेरिक एडवांटेजेस हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. पहले नंबर पे हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी in order to understand the needs of the customers, and this is something an entrepreneur can do himself or through his sales people or the people who are interacting with the customers, doing installations. जो भी लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हुए वो एक फीडबैक का अगर मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है, खुद मिलता है, खुद सोशलाइज करता है कस्टमर से, तो जिस काम के लिए मल्टीनेशनल्स बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करके वो डाटा इकट्ठा करें, ये लोग ऑन डेली बेसिस ट्रेंड्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको मैप आउट करने की कोशिश कर सकते हैं. और एक और एडवांटेज जो हम लोगों ने स्मॉल बिजनेसेस का देखा था ओवर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो 1-on-1 मार्केटिंग थी कि जिसमें हमारी पर्सनल रैपर्ट डेवलप हो विद द कस्टमर. कस्टमर को हम लोग बड़ी अच्छी तरह जाने, कस्टमर हमारे बिजनेस को, हमारी प्रोडक्ट्स को बड़ी अच्छी तरह पहचाने. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स सीखी थी 1-on-1 मार्केटिंग के अंदर. उसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोशिश करें कि बाय नेम आपके पास डेटाबेस ऐसी अवेलेबल हो जिससे आप बाय नेम अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट कर सकें. आपके जो सर्विस स्टाफ है दे शुड बी वेरी एम्पैथेटिक. उनको जो प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं जो कस्टमर्स को उनकी तरफ बड़ा सॉफ्ट हार्टेडली देखना है रादर देन कि वो चीज़ों को डिसऑन करना शुरू कर दें. सो वी सॉ कि 1-on-1 मार्केटिंग वाज वाज सच ए फैक्टर जिसकी बुनियाद के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने स्मॉल स्कोप के अंदर कैपिटलाइज करते हुए अपने बड़े कंपैटिटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं. इसके बाद फिर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट का भी जिक्र किया था, दैट वाज कस्टमर सेंसिटिविटी. और इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्तलिफ लेवल होता है व्हेन इट कम्स टू देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कस्टमर्स. और इसलिए हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, वी पुट अप दिस नोशन कि जिस तरह ईमान के दर्जे होते हैं
उसी तरह दर्जा बंदी आपकी कस्टमर सेंसिटिविटी में भी आती है। तो जो सबसे बुनियादी दर्जा है और लोएस्ट वन दैट वी saw was customer awareness, whereby the management and the employees of those company think here, yeah, customer is out there, we've got the products, when the customer would need anything he would come to us, and there is no formal mechanism of contacting the customers or getting feedback from them. जो उससे बेहतर लेवल है that is called customer sensitivity. इसमें एक दर्जा आगे हो जाते हैं, and but a wall still exists between the businessman, the sales staff and the customer, and there is still no mechanism of formal feedback. इससे जो बेहतर लेवल था that was alignment, customer alignment, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट थे, जो एम्प्लॉयज थे, they would talk to and talk about the customers. कस्टमर्स उनका एक मेन टॉपिक बन जाते हैं, वो फॉर्मल फीडबैक उनसे कलेक्ट होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताया जाता है, लोगों की रिफ्लेक्शन ली जाती है, फोकस ग्रुप्स को एंगेज किया जाता है. लेकिन इससे भी एक स्टेप ऑर्गेनाइजेशंस आगे जा सकती हैं और उस स्टेप को या उस स्टेज को कस्टमर पार्टनरशिप स्टेज कहते हैं, whereby you make customer the focal target of all the activities that are being undertaken by that particular business, be it operations, be it marketing, be it finance, हर चीज को कस्टमर फोकस कर दिया जाता है. और जितने भी की डिसीजंस होते हैं उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि कस्टमर की से भी ली जाए, कस्टमर को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए. देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग. गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि these are those this is an application of marketing whereby you spend little to create big bang outside. कम खर्च बाला नशी, कम बजट के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज करें जिससे हमारा जो नाम है वो इर्द गिर्द कम्युनिटी के अंदर जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जो लोकेलिटीज है जिसके अंदर हम लोग अपना बिजनेस करें, उसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट हो. और हम लोगों ने ये भी जिक्र किया था कि गुरिल्ला टैक्टिक्स की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गुरिल्ला टैक्टिक्स आप बुनियादी तौर पे अपना स्वॉट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास रिसोर्स की स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके जो रिसोर्सेज वो यूटिलाइज करते हैं वो एक ही इंटेंसिटी के साथ ओवर अ वास्ट जियोग्राफी वो टारगेट कर रहे होते हैं. जबकि एंटरप्रेन्योर्स का यूजली क्योंकि स्कोप निस्बतन डिफरेंट होता है, वो एक नीश को टारगेट कर रहे होते हैं, एक स्मॉलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो उस टारगेट मार्केट को गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए ज्यादा अच्छी तरह कैप्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं. और हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि अफगान वॉर की भी, कि जहां पे एक साइड पे मिलिट्री माइट थी यूएसएसआर की, उसके अगेंस्ट देयर वर अफगान फाइटर्स जिन्होंने ultimately by keeping other factors around constant they pushed the USSR armies back to USSR, रशिया को में वापस भेज दिया. तो यही काम एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो डर जाए कि यार कॉरपोरेशंस की तो बड़ी माइट है, हम लोग इनके साथ किस तरह compete करेंगे, तो इस फोकस की बजाय what entrepreneurs try to do is कि उनके पास जो ग्राउंड अवेलेबल है उसको किस तरह से बेहतर तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता है. हम लोगों ने फिर जिक्र किया था कि जब भी कोई काम हम लोगों ने करना है, वो बी इट अ स्मॉल बिजनेस, बी इट अ बिग बिजनेस, बी इट अ स्मॉल सर्विस, बी इट अ बिग सर्विस, वो हम लोगों ने ब्रांडिंग के बगैर नहीं करना. क्योंकि ब्रांडिंग जो सी है वो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को कि वो हमारे साथ रिलेट कर सकें. और ब्रांड जब आपकी रिकग्नाइज हो जाती है उसकी बुनियाद पे आपके लिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करना आसान हो जाता है. उसकी बुनियाद के ऊपर जो कस्टमर है वो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर. तो यानी जब आपने एक्सपेंशन भी करनी है तो उसके अंदर अगर आपने ब्रांडिंग की हुई है तो आपको आसानी होगी. एंड नॉट टू फॉरगेट कि ब्रांड के जरिए आपका जो प्रोडक्ट का या बिजनेस का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है
وہ بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ once your brand is established تو اس کی بنیاد پہ آپ پریمیم پرائسز بھی چارج کر سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ انٹرپرینورز شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ بلاگس، اور اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج کل فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور کئی مائکرو بلاگنگ اور پراپر بلاگنگ کی جو ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر انٹرپرینورز جن نیڈس کو وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں ان کو فوکس کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ جس مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں اس میں کسٹمرز کو ان مسائل کا سامنا ہے، اور الٹیمیٹلی کنکلوڈ وہ اس طرح کی ڈسکشن اس طرح کرنی ہے کہ جی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارا بزنس یہ کر رہا ہے، ہماری پروڈکٹس یہ کر رہی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو بلاگنگ کرنی ہے اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ٹویسٹ کرنا ہے، اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ جو الٹیمیٹ سلوشن ان پرابلمز کا نظر آئے وہ ہمارا بزنس پرووائڈ کرتا ہو۔ اس میں ہم لوگوں نے اسٹیٹسٹکس کی بھی بات کی تھی کہ جی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس یوز کیے جا سکتے ہیں، اور وہ اسٹیٹسٹکس یوز کریں گے ہم لوگ جو کہ ہماری کاز کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی کسٹمر پہ فوکس کر کے کس طرح کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان سے وہ اچیو کیا جا سکتا ہے۔ جو ریپیٹ سیلز ہیں وہ آپ کے لائل کسٹمر سے آتی ہیں، نئے کسٹمرز کو اپنے بزنس کے پاس لانا از مچ مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو گیٹنگ اے نارمل کسٹمر اور این ایگزسٹنگ کسٹمر بیک ٹو یور بزنس، اور جو پروفٹ پوٹینشیل ہے وہ ریپیٹ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کا بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو ون ٹائمر اور ٹو ٹائمر کسٹمر جو کہ کبھی کبھی آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کسٹمر ہے دیٹ شوڈ بی دا فوکس آف دا ہول مارکیٹنگ ایکٹیویٹی۔ پھر ہم لوگوں نے کوالٹی کی بات کی تھی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ کمنگ لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر۔ کوالٹی کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کی کئی ڈیفینیشنز ہیں، ان میں سے ایک کنفارمنس ٹو اسٹینڈرڈ ہے مینوفیکچرنگ والی سائڈ سے، اور اگر آپ مارکیٹنگ والوں سے پوچھیں گے تو وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جی کوالٹی از اسٹینڈرڈ آف سیٹسفیکشن۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہم لوگوں نے کہ جو بھی کلیمز کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جی ہماری سروس ڈیلیوری اتنی دیر میں ہو جاتی ہے، ہمارے پروڈکٹ کے یہ فیچرز ہیں، اس کی اتنی ڈیوریبلٹی ہے، اس کی اتنی ریلائبلٹی ہے، ہماری پروڈکٹ کو پھر اس کوالٹی کا ہونا بھی چاہیے کہ جو ہمارے کلیمز ہیں وہ اس کے ذریعے پروو ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کلیم ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ لیٹس سے اگر پیزا شاپ رن کریں، پیزا ہم لوگ 30 منٹس میں ڈیلیور کریں، جبکہ ایکچولی ہماری سروس اتنی سلو ہے کہ اٹ از ٹیکنگ این آور ٹو گیٹ دیٹ پیزا ڈیلیورڈ ٹو اے نیئر بائی پلیس۔ اس میں ایک اور ایسپیکٹ جو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے جب پیزا کی ہی ایگزامپل کو کنٹینیو کریں کہ اگر رش کم ہے اور ایک آرڈر آتا ہے کہ جی مجھے ڈیلیور کر دیں پیزا، کیونکہ رش کم تھا پیزا جلدی بن گیا اور 30 منٹ کی بجائے 20 منٹ کے اندر ڈیلیور ہو جاتا ہے، تو دا کسٹمر may be delighted but the question would remain کہ کیا وہ 20 منٹ کا اسٹینڈرڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ 20 منٹ میں جس بندے کو آپ نے پیزا ڈیلیور کیا ہے اس کے ذہن میں پھر 30 منٹس والا اسٹینڈرڈ نہیں رہے گا، اس کے ذہن میں آپ کے لیے جو آپ کی سروس کا بار ہے وہ ایک اوپر والے لیول پہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو کوالٹی کو ہم لوگوں نے اس طرح کے کلیمز کرنے ہیں، اس طرح کی پرووائڈ کرنی ہے جس کے اندر کسٹمر ڈیلائٹمنٹ کا ایلیمنٹ تو ہو لیکن وہ سسٹینیبل بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت ہم لوگ بڑی اچھی کوالٹی دے رہے ہو پروڈکٹ یا سروس کی جس سے کسٹمر بڑا خوش ہو جائے، وہ جو ہی اپنی ایکسپیکٹیشنز ریز کرے نیکسٹ ٹائم ہم لوگ 20 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے کے اندر فار ایگزامپل پیزا ڈیلیور کریں، تو دیٹ از ناٹ a quality organization, that is not a quality service, that is not a quality product۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے، کوالٹی پہ فوکس کریں گے۔ Usually competitors, particularly in Pakistan, quality is one of those aspects of the business which are pretty much ignored here. By focusing on quality, a business can easily come up with competitive advantage۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کنوینئنس کی بھی بات کی تھی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا بزنس ہے وہ ود ریگارڈس ٹو کنوینئنس کتنی ویلیو دے رہا ہے کسٹمرز کو۔
جو ہمارا بزنس ہے کیا وہ کنوینئنٹلی لوکیٹڈ ہے, کیا ہمارے بزنس آورز ایسے ہیں جو کہ کسٹمرز کو سوٹ کرتے ہوں, کیا ہم لوگ پک اپ اور ڈلیوری سروس دے سکتے ہیں, کیا ہم لوگ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ دے سکتے ہیں, کیا ہمارے جو امپلائیز ہیں اور دے آر ایبل ٹو ہینڈل ٹرانزیکشنز ایڈیکویٹلی. تو یہ تمام کے تمام اسپیکٹس آپ نے دیکھنے ہیں اور اس سے آپ نے کنوینئنس اسٹیبلش کرنی ہے فار دا کسٹمر. اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی تھی انوویشن کی. جو انوویشن ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے سیر حاصل بحث کی تھی کہ اٹ از اباؤٹ کمنگ اپ ود نیو پروڈکٹس جس کے اندر آپ نے کریٹو آئیڈیاز انکلکیٹ کیے ہوں, اور یہ انٹرپرینورشپ کا تورہ امتیاز ہے. دس از سم تھنگ جو کہ ایک انٹرپرینور کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام اے نارمل بزنس پرسن. تو انوویشن اگین از اے کی ایلیمنٹ اف وی وانٹ ٹو ہیو اے گڈ مارکیٹنگ ایفرٹ. اس کے علاوہ سروس کے اوپر اور سپیڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے. سپیڈ کے اندر بھی ہم لوگوں نے مختلف ایسپیکٹس دیکھے تھے کہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دکان سے ڈیلیور ہو کے کتنی دیر تک کسٹمر کے پاس جا رہا ہے, مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے, را مٹیریلز کی جو ڈیلیوری ہے وہ کتنی دیر میں ہو رہی ہے. تو یہ تمام کے تمام آپ نے جو سپیڈ ہے اس کا ایک ہولسٹک ویو لینا ہے رادر دین کہ آپ سیگمنٹ وائز اس کو دیکھیں, اور اپنے پروسیس کو اس طرح سے ری انجینئر کرنے کی کوشش کریں, ان کو اس طرح ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ اوور آل جو آپ کی سپیڈ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. اور یہ اٹ سیلف ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اگر آپ کا کمپیٹیٹر اس نظریے سے بزنس نہیں کر رہا, اگر وہ فوکس نہیں کر رہا اسپیڈ پہ, اینڈ اف یو آر ایبل ٹو پرووائڈ اے کوالٹی پروڈکٹ ان اے اسپیڈی مینر, دیٹ وڈ بیکم اور could become your competitive advantage. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جی ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ دیٹس اے گڈ ایکویلائزر. ویب سائٹ آپ اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں, اور کارپوریشن جو آپ کے یا کمپٹیشن میں چاہے جتنی بڑی مرضی کمپنیز ہوں, لیکن آپ ویب سائٹ کم از کم اسٹینڈرڈ کی بنا سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرے. سو دیٹس واٹ وی کورڈ ان آور پریویس لیکچرس. اب آج کے لیکچر کے اوپر موو کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کور کرنا ہے. اور 3 بنیادی ٹاپکس کو آج ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا جو ٹاپک ہے دیٹ از اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ. اس کے اندر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈیفائن کریں, ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے وہ دیکھیں, ان کی کلاسیفیکیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اور پھر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کا میکنزم ہے جس کے اندر ہم ان کو میپ کر سکیں کہ ایک سرٹن میٹرکس کے اندر, جس سے ہمیں ان کو انالائز کرنا اور ان کو مینج کرنا آسان ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ جو ہمارا نیکسٹ فوکس ہوگا آج کے اس ڈسکشن میں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی انفلوئنسنگ اینڈ نیگوسیشن اسکلس. دس از سم تھنگ جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر بزنس مین کو کرنا پڑتا ہے. آپ نے مال پرچیز کرنا ہے, مال بیچنا ہے, آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین یو آر نیگوشیٹنگ, یو آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس ادرس اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ تھنگس ڈن ان یور اون وے. تو اس کے ڈائنامکس کے اوپر بھی دیکھیں گے کیا سٹائلز ہو سکتے ہیں انفلوئنسنگ کے, کس طرح نیگوشیشن کی تیاری ہونی چاہیے, اور کس طرح سے اس کو ریپ اپ کر کے اپنے بینیفٹ میں ہم لوگ چیزوں کو کس طرح موو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹول جو ہم لوگ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے دیٹ از ٹوز انالیسز. تو بنیادی طور پہ جو آج کا لیکچر ہے وہ ان ٹولز کے اوپر ہم لوگ فوکس کریں گے جو کہ ایک انٹرپرینور کو اپنی آرگنائزیشن کی بہتر مینجمنٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ بائی اسٹیک ہولڈرز. اسٹیکس جی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کھائے ہوں گے مختلف ریسٹورینٹس کے اندر. تو اگر میں لیکسیکل میننگ دیکھوں, اگر ڈکشنری والا میننگ دیکھوں کہ جی اسٹیک ہولڈر کیا ہے, تو اس کی جو پکچر ہے وہ جس طرح کہ آپ سلائڈ میں دیکھ پا رہے ہیں. سو دس چیپ literally is a stakeholder because he is holding stakes in his hands through skewers. But coming back to the business side, individuals and groups with a multitude of interests, expectations and demands as to what business should provide to the society. In very simple terms, those individuals
those people, those organizations, those groups who can or may get influenced by the operations of a business, of an organization, of a company would be considered as stakeholders. یعنی وہ تمام لوگ، وہ تمام کمپنیاں، وہ تمام آرگنائزیشنز جو کہ ایک بزنس کے اوپر انفلوئنس کر سکیں یا اس بزنس کی وجہ سے وہ انفلوئنس ہو رہے ہوں، اٹ کوڈ بی آئدر وے، ان لوگوں کو ہم لوگ اسٹیک ہولڈرز کنسیڈر کریں گے. سو ہو آر دیز بزنس اسٹیک ہولڈرز؟ اس کے لیے اگر میں ڈسکشن کرنے کے لیے آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو گائز بیک اینڈ 2-3 صدیاں اگر پہلے جائیں، جبکہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز وغیرہ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں تھیں، تو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بزنسز ہوتے تھے، اور یوزلی جو مین اسٹیک ہولڈرز ایک بزنس کے کنسیڈر ہوتے تھے وہ ایک سائڈ پہ سپلائرز ہوتے تھے، کیونکہ اگر سپلائرز اپنی پروڈکٹس ٹھیک ٹائم پہ نہیں دیں گے تو وہ پروڈکشن نہیں ہوگی، اور اگر پروڈکشن نہیں ہوگی تو دوسرے اینڈ کے اوپر جو مین اسٹیک ہولڈر تھا وہ کسٹمر ہوتا تھا. دونوں اینڈ کے اوپر یہ 2 مین اسٹیک ہولڈرز تھے. امپلائیز کے اوپر ان کی جو نیچر آف ورک تھی، ان کی جو ورکنگ کنڈیشنز تھیں، اس کے اوپر کبھی بھی زیادہ فوکس نہیں رہتا تھا. فوکس اس چیز کے اوپر تو ہوتا تھا کہ ان سے زیادہ سے زیادہ کام کروایا جائے تاکہ پیسہ زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے. تو اگر 3-4 صدیاں پہلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ اگر اس وقت کرنی ہوتی تو شاید جس طرح آج ہمارا ویو ہے اسٹیک ہولڈرز کا، اس وقت نہیں تھا. پھر جب چیزیں آگے بڑھی، پبلک لمیٹڈ کمپنیز آئیں، اسٹاک ایکسچینج کے اندر کمپنیز لسٹ ہونا شروع ہوئیں، تو اس میں کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب ان کمپنیز کے اندر جو مینجمنٹ تھی وہ اونر سے الگ تھی. تو اب نہ صرف آپ کے سپلائر اسٹیک ہولڈرز کنسیڈر ہو رہے تھے، نہ صرف آپ کے امپلائرز جو کسٹمرز تھے وہ اسٹیک ہولڈر کنسیڈر ہو رہے تھے، اب بلکہ جو امپلائیز تھے اور مینجمنٹ اٹ سیلف بیکیم کنسیڈرڈ ایز اسٹیک ہولڈرز. پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں جو ہی اب آگے آتے ہیں تو یہ ایک دم اب دیکھیں گے کہ ایولیوشن ہوئی ہے towards betterment of society, towards betterment of the working conditions, اور سوسائٹی کی اوور آل کانشیسنس ہے نا وہ بہتر ہوا ہے. پالیٹکس بھی اس میں آ گئی، سوشل ایسپیکٹس بھی آ گئے، ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس بھی آ گئے، لیگل ایسپیکٹس بھی، لیجسلیشن بھی اس طرح کی ہو رہی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بزنسز کو انفلوئنس کر رہی ہیں. تو اگر آج ہم لوگ اس پرانی ڈیفینیشن کے اوپر چلیں کہ جی اونلی the customers and suppliers are our stakeholders, that would not be true. اور جو businesses اس ویو کے ساتھ چلیں گے وہ every now and then مشکل میں ہوں گے، کیونکہ وہ انویژن نہیں کر پا رہے، انکمپس نہیں کر پا رہے، میپ آؤٹ نہیں کر پا رہے ان تمام انڈیویجولز کو، ان تمام اینٹیٹیز کو جو کہ ان کے بزنسز کو ان اے پازیٹیو اور نیگیٹو وے انفلوئنس کر رہے ہیں. اگر وہ پازیٹیوٹی کے ذریعے انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم لوگ ایکسپلوئٹ نہیں کر رہے. اور اگر وہ نیگیٹو طریقے سے ہمیں انفلوئنس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے پاسبل تھریٹس ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، جن کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت بزنس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین میک آؤٹ آف دس اسٹیٹمنٹ اینڈ دس ایکسپلینیشن کہ اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے لوگ کون کون سے آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کی مینجمنٹ، ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کس بندے کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور کون سا بندہ آپ کا ایڈورسری ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ٹوٹلی اللہ توکل اور اپنا دماغ یوز کیے بغیر ہم لوگ بزنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے پراپر میکنزم ویئر وی آئیڈینٹیفائی دا اسٹیک ہولڈر اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو مینج دیم. اب اگر ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف ایسپیکٹس نظر آئیں گے. مثلا اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر آپ دیکھیں
ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کے جتنے پولیٹیکل ایکٹرز ہیں اب وہ بھی آپ کے بزنسز کو, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اکنامک فیکٹرز بھی, ایوریج کنزیومر کیا ہے, پروڈکٹ لائبلٹیز آپ کی کس طرح کی چل رہی ہیں, فالٹی پروڈکٹس آپ کی اگر آتی ہیں تو اس کے اگینسٹ جو لٹیگیشن آئے گی وہ لوگ بھی آپ کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور جو این جی اوز ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی اب بزنسز کے اوپر ایک کلوز جو ہے ویو رکھتے ہیں, ایک بڑی نگاہ عمیق سے بزنسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کمیونٹی ہے آپ کی, جرنل کمیونٹی, ہاؤ ڈو دے سی یور بزنس. انوائرمنٹل گروپس جو ان سے ہیں کہ جی آپ کے بزنس کا انفلوئنس انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, پازیٹیو انفلوئنس ہے یا آپ ایڈورسلی انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سیوک گروپس جو کہ رائٹس کی بات کرتے ہیں, سیوک رائٹس کی. اس کے علاوہ آپ کے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ, وہ فیکٹرز بھی آ رہے ہیں کہ کون کون سے پلیئر ہیں جو کہ آپ کو ٹیکنالوجی وائز افیکٹ کر رہے ہیں. سوشل انوائرمنٹ کے اندر مائنورٹیز ہیں, ان کی آپ کے بزنس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہے, فیمیلز کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے اولڈر امپلائیز ہیں ان کو آپ کس طرح کیٹر کر رہے ہیں, اپنی یونینز کو آپ کس طرح مینج کر رہے ہیں, اور جو جرنل ایکٹیوسٹس ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو ایک پورا ایک ویب ہے سٹیک ہولڈرز کا جن کو یوزلی بزنس مین اگنور کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی پریپریشن ٹو کیٹر دیم وہ بڑی ایڈوکیٹ نہیں ہوتی. اب جو پہلا کام ہم لوگوں نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ پہلے سٹیک ہولڈرز کو ڈیفائن کر لیا. اب آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ کون کون ہمارا سٹیک ہولڈر. سٹیک ہولڈرز کے اندر آپ کے جو اونرز ہیں بزنس کے وہ بھی آئیں گے, آپ کے کسٹمرز آئیں گے, آپ کے امپلائیز آئیں گے, جو کمیونٹی ہے وہ بھی آ جائے گی اس کے اندر. آپ اگر فائنینشلی کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ کو لون وغیرہ لیا ہوا ہے تو آپ لیٹ سے اگر بینک سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے مین سٹیک ہولڈرز میں آ جائے گا. لیبر یونین وڈ بی ون آف دا سٹیک ہولڈر. سوشل ایکٹیوسٹ اگر آپ کے بزنس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان کو کوئی ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سٹیک ہولڈرز میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ واچ ڈاگز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سٹیک ہولڈرز میں آ جائیں گے. تو پہلا کام ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ پیسٹل انالیسس کو بھی یوز کرتے ہوئے اور اوور آل فزیکلی جو ہمیں اینٹیز ارد گرد نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لسٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں کون. اینڈ ونس وی لسٹ دیم, اب what we can do is we can fix them into our stakeholders responsibility matrix, جس کے اندر ہم لوگ پوسٹ مارٹم اس لحاظ سے کریں گے کہ کون سا سٹیک ہولڈر کس قسم کا سٹیک ہماری آرگنائزیشن میں رکھتا ہے. آن فیس ویلیو جتنے بھی لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ بائی ڈیفینیشن ہوں گے تو سٹیک ہولڈرز, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوگا in our operations, in our business as compared to other people. کچھ لوگوں کا انٹرسٹ, کچھ لوگوں کی پاور بہت زیادہ ہوگی, کچھ لوگوں کی پاور بھی کم ہوگی, کچھ لوگوں کا انٹرسٹ بھی کم ہوگا, اور اس کے مختلف کمبینیشنز ہوں گے. اور سٹیکس ضروری نہیں ہمیشہ ایک ہی قسم کے ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں سٹیک ہولڈرز کو, بلکہ یہ بھی ڈیلینیٹ کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ٹائپ آف سٹیک کیا ہے ان کا. اس کے لیے سٹیک ہولڈر رسپانسبلٹی میٹرکس ڈیولپ کیا جاتا ہے جس کے اندر سٹیک ہولڈرز والے کالم ایز یو کین سی ان دا سلائیڈ ایک پوری لسٹ جو سی آپ کے سٹیک ہولڈرز کی وہ آ جاتی ہے, اور اس کے آگے آپ ان کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم لوگ اگزامپل لیں اکنامک سٹیک ہولڈرز کی کہ جی وہ اینٹیز جن کا اکنامک سٹیک ہے, جن کے ساتھ آپ کا مانیٹری فائنینشیل ٹرمز کے اندر ریلیشن ہے, اس کے اندر آپ کے بینکس آ جائیں گے جو کہ آپ کے لینڈنگ کر رہے ہیں, آپ کے کسٹمرز جو کہ آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ سے پروڈکٹ لیتے ہیں, آپ کے سپلائرز جو ان سے ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہیں, اکنامک ریلیشن ہوں گے. سو آل دوز پیپل ہو آر ان ٹچ ود the organization or who are dealing with the organization because of financial or economic consideration would be economic stakeholders.
دوسری کیٹیگری ان اینٹیٹیز کی ہے جو کہ لیگل ریزنز کی وجہ سے ہمارے ساتھ بزنس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. مثلا اگر ٹیلی کام کمپنی کوئی شروع کرتا ہے یا جو ایگزسٹنگ ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کو پی ٹی اے کے آگے جواب دینا ہوتا ہے. تو جو پی ٹی اے ہے وہ اس پرٹیکولر انڈسٹری کا واچ ڈاگ ہے, کیونکہ پی ٹی اے نے لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس وہ فریم ورک اویلیبل ہے جس کے اندر ہر کمپنی نے آپریٹ کرنا ہے. اور اگر وہ اس فریم ورک سے کوئی بھی کمپنی باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو پی ٹی اے مجاز ہے کہ اس کو وہ پوچھے کہ بھئی آپ اپنے جو اگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس سے ڈیویٹ کیوں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو آپ کی کیٹیگری ہے وہ آپ کے ایتھیکل اسٹیک ہولڈرز کی. اس کی مثال کے لیے لیٹس گو ٹو فیصل آباد, اور وہاں پہ کئی آپ ٹیکسٹائل یونٹس دیکھیں گے جن کے جو ڈائنگ کرتے ہیں کیمیکلز کی بہت زیادہ یوزیج ہوتی ہے اور پانی کا بہت زیادہ استعمال ہے ان کا. لیکن جب وہ پانی کو, گندا پانی جو استعمال شدہ پانی ہے کیمیکل پروسیسز کے اندر یوز ہوا ہوتا ہے, جب اس کو فیکٹری سے باہر نکالتے ہیں then they do it without any sort of treatment. تو یہ بزنسز کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز دا لوکل کمیونٹیز کہ وہ ان کی ویل بینگ کا خیال رکھیں. تو جو اینٹیٹیز ہمارے ساتھ, ہمارے بزنسز کے ساتھ اس وجہ سے اٹیچ ہوں گی کیونکہ ہماری ان کی طرف یا ان کی ہماری طرف ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے, they would be considered as ethical stakeholders. ایک اور کیٹیگری جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز کی, دیٹ از philanthropic stakeholders. اس کی مثال کے لیے لیٹس ٹیک ایگزامپل آف ایریل ڈٹرجنٹ. ایریل ڈٹرجنٹ اگر آپ کو یاد ہو, ہر ایوری سیکنڈ ایئر دے ڈو دس کیمپین کہ اگر آپ ایریل کا پیک خریدتے ہیں تو فار ایچ پیک دے ڈونیٹ 1 روپی اور certain amount of cash towards those kids who are suffering from thalassemia. ادروائز تو وہ بچے جو بیمار تھے وہ ان کا تو ایریل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ once it has been declared کہ ایریل is going to financially support those kids, now they are dependent upon Ariel and they are now the philanthropic stakeholders of Ariel. تو اب اس میٹرکس کے اندر آپ نے ہر اینٹیٹی کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ جی ایک اینٹیٹی کے کس کس قسم کے سٹیکس ہمارے بزنس میں. یہ ممکن ہے کہ ایک اینٹیٹی کے ایک سے زیادہ قسم کے سٹیکس ایک بزنس کے اندر انوالوڈ ہوں. مثلا HEC is the watchdog of universities. اب HEC کا ایک ونگ ہے جو کہ یہ فگر آؤٹ کرتا ہے یا یہ نظر رکھتا ہے کہ جو بھی فریم ورک یونیورسٹیز کو دیا ہوا ہے وہ اپنے سکوپ کے مطابق چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ونگ بھی ہے جو کہ فائنینشیل میٹرز آف دا یونیورسٹیز دیکھتا ہے. جو گورنمنٹ کے فنڈز آتے ہیں ان کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے ٹو دا یونیورسٹیز, وہ تمام کی تمام ان ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں. So for a university, for example, HEC would not only carry a legal stake, but also an economic stake as well. اس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک سٹیک ہولڈر کے ایک سے زیادہ قسم کے سٹیکس ہوں. کسٹمر کی اگر ایگزامپل ہے تو کسٹمر کا بیسک سٹیک جو ان سے وہ تو اکنامک سٹیک نظر آتا ہے, لیکن اگر کسٹمر نے آرگنائزیشن کے خلاف لیجسلیشن کے اندر, لٹیگیشن کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے تو اس صورت میں کسٹمرز کا گروپ جو ہے وہ نہ صرف اکنامک سٹیک ہولڈر ہے بلکہ وہ گروپ جو کہ لٹیگیشن کر رہے وہ لیگل سٹیک ہولڈر بھی ہوگا اس بزنس کا. تو یہ والا چارٹ ہم لوگ فل کر کے ہمیں سٹرینتھس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا سٹیک ہولڈر کس کس نیچر کی سٹیکس رکھتا ہے اور اس کی سٹرینتھ کیا ہے. لیکن
یہ میٹرکس ابھی بھی ہمیں وہ پکچر نہیں دے پا رہا جس میں ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ان ون پکچر دیکھ سکیں کہ where do they stand relative to each other. For that purpose, we use another tool that is called par interest grid. It's a 2x2 matrix with par on one axis and interest on the other. Each stakeholder is placed on the grid based on its par and interest in the business. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاریزونٹل لیول پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ان دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس ایکٹیویٹیز، کہ اسٹیک ہولڈرز کا ہمارے بزنس کا ہماری آرگنائزیشن کے اندر کیا کتنا انٹرسٹ ہے. اب جتنا رائٹ ورڈز جائیں گے اتنا انٹرسٹ زیادہ ہے، جتنا آپ لیفٹ ورڈز آئیں گے اتنا انٹرسٹ کم ہے. اگر آپ ورٹیکل ایکسس پہ دیکھیں گے تو ورٹیکل ایکسس کے اندر پاور کو ہم لوگ میپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورٹیکل ایکسس کے اندر ہم لوگ جتنا اوپر جائیں گے اس میٹرکس کے اتنا انفلوئنس ود ریگارڈس ٹو پاور اس اسٹیک ہولڈر کا بزنس پہ زیادہ ہے، اور جتنا ہم لوگ نیچے جائیں گے اتنا ہی انفلوئنس اس کا کم ہے. تو اب یہ مختلف کمبینیشنز کو دیکھیں تو آپ 4 کیٹیگریز اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلی جو کیٹیگری ہے دیٹ از آف پلیئرز. Players are those individuals who have got high influence over the business and they also have a serious interest in the operations of the business. آپ کے customers, آپ کے suppliers, آپ کے lenders، یہ تمام کے تمام آپ کے employees، آپ کے shareholders، these are the individuals, these are the entities جن کا نہ صرف وہ پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کے اوپر، انفلوئنس رکھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا کلیئر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اب اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سپلائرز لیٹ سے اگر ایک آرگنائزیشن کے 50 سپلائرز ہیں جو کہ اس کو ایک ہی گڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ جو کمپنی ہے وہ پلیئرز والے ڈبے کے اندر اوپر کی بجائے لوور پاور اور لوور انٹرسٹ والی سائڈ پہ ہم میپ کریں گے. جبکہ اگر جو سپلائرز کی تعداد کم ہے یا کسٹمرز کی تعداد کم ہے، 2 یا 3 سپلائرز ہیں، تو اس صورت کے اندر ہمارا جو سپلائر ہے اس کا انفلوئنس بھی ہم پہ زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں ایز ریلیٹو ٹو دا ادر سچویشن اس کی پلاٹنگ ہم لوگ اس پوائنٹ پہ کریں گے جس میں انٹرسٹ بھی زیادہ ہوگا اور انفلوئنس بھی زیادہ ہوگا. کمنگ ٹو دا ادر میٹرکس دیٹ از دا سبجیکٹس، اس میں آپ کی وہ اینٹیز ہیں جن کا جو کہ پاور تو بڑی زیادہ ایکسرسائز کر سکتی ہیں آپ پہ، لیکن ان کی جو انٹرسٹ ہے ان یور انڈیویجول آپریشنز وہ کوئی بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. اس میں یوزلی آپ کے واچ ڈاگس آئیں گے. یعنی اگر پی ٹی اے کی ایگزامپل ہے تو وہ روزانہ سیلولر کمپنیز کے آفس میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کیا کریں کیا نہیں کریں. ایک فریم ورک ہے، اس میں جو ڈاکومنٹیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ایز لانگ ایز دا کمپنیز آر فالوئنگ دوز، وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے جا رہے ہیں، سو دیز اینٹیز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پوکی. بٹ اف دیر از اے بریچ تو اس صورت میں یہ آرگنائزیشن حرکت میں آتی ہیں اور اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کر سکتی. اس کی ایگزامپل اگر آپ لینا چاہیں تو اس میں آئی کین اسٹل ریکال بیک ان 2001-2002 ایک سیلولر کمپنی تھی، اس کی سروس کافی پور ہو گئی تھی. اتنی پور تھی کہ میرے ایک دوست جس کے ساتھ میرا موبائل کے اوپر رابطہ تھا تو اس نے آنا تھا، ہماری فون پہ بات ہوئی. آئی پکڈ ہم اپ فرام اسلام آباد، ہی اسٹیڈ ود می فار 2 days اور اس کو میں نے بس پہ بٹھایا واپسی کے لیے، اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد مجھے SMS ملا آئی ایم کمنگ ٹو اسلام آباد. تو میں نے بڑے پریشانی کی حالت میں اس کو کال کیا کہ بھائی ابھی تو تم سے جان چھڑوائی ہے، تم واپس کہاں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار یہ میں نے جو ٹیکسٹ ہے یہ میں نے 2 دن پہلے بھیجا تھا. تو اب جب اس لیول تک اس آرگنائزیشن کی سروس گر گئی، پی ٹی اے کیم انٹو ایکشن اور انہوں نے
اس آرگنائزیشن کو فائن کیا تھا, اور فائن اس صورت میں دیا گیا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے کسٹمرز تھے ان کو 50 روپیز کا بیلنس کریڈٹ کیا تھا ان آل دیئر اکاؤنٹس, پری پیڈ اکاؤنٹس. سو سبجیکٹس آر دوز اینٹیز جن کا انفلوئنس کی پاور ان کے پاس بڑی زیادہ ہے, لیکن انڈیویجول وہ اپنا انٹرسٹ لمیٹڈ رکھتے ہیں. کراؤڈ would be those entities, would be those individuals جن کا انٹرسٹ بھی کم ہے اور جن کا نارملی انفلوئنس بھی زیادہ نہیں ہے یہاں پہ. لیکن coming to the context setters, now these would be those entities جن کا انٹرسٹ تو ہماری آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ہے but they are not very powerful. اس کی اگر ایگزامپل لیں تو کانٹیکٹ سیٹرز کے اندر وی کین ٹاک اباؤٹ این جی اوز جو کہ لیٹ سے چائلڈ لیبر کے اوپر کام کریں. سو اف انفارچونیٹلی اف somebody is employing that child labor تو they will always be on the outlook کہ جی آپ کیا یوز کر رہے ہیں, کیوں یوز کر رہے ہیں ان کو آپ, تو they will keep a good eye on you, but it is not in their domain, it's not in their command to ask you to shut down your business. تو انٹرسٹ تو بڑا زیادہ ہے لیکن پاور کم ہے. سو اس طرح ہم لوگ مختلف اسٹیک ہولڈرز کو اس ڈائیگرام کے اندر میپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوال ابھی بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اب کیٹیگرائزیشن تو کر لی ہم لوگوں نے, ان کے لیے ہم لوگوں نے کوڈرنٹس تو ڈیولپ کر لیے, بٹ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود ایچ کوڈرنٹ؟ جو کیٹیگریز بن گئی ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈیل کس طرح کرنا ہے؟ تو اس کا جو سولوشن ہے اس کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ہم لوگ انڈیویجولی ان گروپس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے. فار پلیئرس دے نیڈ ٹو بی مینجڈ ویری کلوزلی. ان کی ہر حرکات و سکنات کے اوپر آپ نے نظر رکھنی, کیونکہ دیز آر دا پیپل ہو آر پاورفل, یہ آپ کے بزنس کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ بھی آپ میں زیادہ ہے. کیونکہ ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے اتنا ہی آپ کے ابھی انٹرسٹ ان کے اندر ہونا چاہیے. کمنگ ٹو دا سبجیکٹس کو وی نیڈ ٹو کیپ دیم سیٹسفائڈ. ان کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ وقت پہ پوری کرتے جائیں. جو فریم ورک انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے ان کو اس کو بریچ نہ کریں, کوشش کریں کہ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے کام کریں, اینڈ you won't be hopefully having any problem with the subjects. جو کراؤڈ ہے جس کا منیمل انفلوئنس ہے, منیمل پاور ہے, اس کے لیے ہمیں منیمم ایفرٹ کے ساتھ مانیٹرنگ کرنی ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا. اور جو کانٹیکٹ سیٹرز ہیں ان کو ہم لوگوں نے we need to keep them informed. کانٹیکٹ سیٹرز کی ایک اگر ایگزامپل ہے, میڈیا کی بھی ایگزامپل لی جا سکتی ہے کہ لیٹ سے اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو میڈیا کو وہ شاید کانٹیکٹ سیٹر یا کراؤڈ کے اندر ویسے اس نے میپ کیا ہو, لیکن دا مومنٹ دیٹ انسیڈنٹ ہیپنس اینڈ آل دا میڈیا از آؤٹ سائڈ دا گیٹ آف یور فیکٹری, تو اس صورت کے اندر اب میڈیا کراؤڈ نہیں رہا یا میڈیا کانٹیکٹ سیٹرز والے کوڈرنٹ میں نہیں رہا, وہ جمپ کر کے ہائی انٹرسٹ اور ہائی پاور کے اندر چلا جائے گا. تو یہ میں مثال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ اسٹریٹجک انالیسس یا اسٹیک ہولڈرز انالیسس کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کر دیا تو اب یہ ایکسرسائز ہمیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اینٹیز ہیں, جو انڈیویجولز ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کی پوزیشن ود پیسج آف ٹائم وہ چینج ہوگی. اسٹیک ہولڈرز اسٹیٹک نہیں رہتے, ان کی انفلوئنس اور انٹرسٹ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اینڈ اٹ از فار دیٹ ریزن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اسٹیک ہولڈرز کو ٹھیک طرح سے میپ کریں اور ہر مہینے کے بعد نہیں تو ہر کوارٹرلی بیسس کے اوپر یہ پوری کی پوری ایکسرسائز دوبارہ کریں تاکہ ہماری ایک اچھی گرپ ہو آن دا ٹاپک آف اسٹیک ہولڈرز اور ہمیں پتا ہو کہ ہم لوگوں نے کس اینٹی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اس کی سگنیفیکنس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا.
پرکول ایک کافی کی کمپنی ہے جو کہ فیئر ٹریڈ کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے اور فیئر ٹریڈ کے ساتھ وہ کولابوریشن کے اندر ڈیل کر رہی ہے. فیئر ٹریڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتا جاؤں. یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر آپ تھرڈ ورلڈ یا لیسٹ ڈیولپ کنٹریز سے اپنے ایگریکلچر پروڈیوس لے رہے ہیں تو جو کمپنیز ان کنٹریز میں ان بیکورڈ ایریاز کے اندر انویسٹ بیک کرتی ہیں, وہاں پہ ہاسپٹلس بناتے ہیں, وہاں پہ سکولز بناتے ہیں, بیسک میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں, تو یہ ان آرگنائزیشنز کو لوگو اپنا یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یوزلی فیئر ٹریڈ والے عموماً یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں دے آر ناٹ انویسٹنگ بیک انٹو دا کمیونٹی, جو کہ ان کو لیے فار ایگزامپل کافی گرو کر رہی ہے اور وہ یہ بالکل ایک بہت سستی خرید کے اور اس کے اوپر پروسیس کر کے اس کو 10-15-20 گنا قیمت کے اوپر ریٹیل میں بیچتے ہیں اور بہت زیادہ منافع کماتے ہیں اور واپس اس کمیونٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا. سو دیز آر the usual comments that you will hear from fair trade about various organizations جو کہ کمیونٹی کے اندر spend back نہیں کریں. تو اوور آل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافی انڈسٹری کی ایگزامپل لیں تو اگر میں ایک کافی ریٹیلر ہوں یا کافی کا جو ہے نا میں مارکیٹ کر رہا ہوں تو میرے لیے ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے فیئر ٹریڈ کا کہ وہ اگر میں کمیونٹی میں اسپینڈ بیک نہیں کر رہا ہوں تو دے ول بی آئیڈینٹیفائنگ می کہ دیز آر دا پیپل, دیز آر دا کمپنیز جو کہ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر انگیج نہیں کر رہی ہیں اپنے آپ کو. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ور ڈوئنگ فار دا کافی تھنگ کہ جی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو کہتے تھے کہ جی ان کو صرف پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کمیونٹیز اسی طرح بیمار بھی رہتی ہیں, بھوکی بھی رہتی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں اور یہ کچھ اسپینڈ بیک نہیں کر رہے. ایک انٹرپرنور he approached this organization of fair trade اور اس نے ان کو کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں کیا پرنسپلز ہیں, کس طرح میں ان کمیونٹیز کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, تو میں آپ کے جو آپ مجھے گائیڈ لائن دیں گے اس کو میں فالو کرتے ہوئے اپنا بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی انشور کرنا چاہتا ہوں کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کو ہم لوگ ٹھیک طرح سے ٹریٹ کریں. جب یہ بات کی اس نے تو پرکول والوں نے ان کو اسٹینڈرڈز دے دیے کہ جی آپ ادھر یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اینڈ ہی ڈیڈ ایگزیکٹلی دیٹ. اور اس کے ساتھ اس کو رائٹ مل گیا بائی دا سیم این جی او جو کہ یوزلی کرٹیسائز کرتی تھی کہ جی وہ اپنی پیکیجنگ کے اوپر ان کا لوگو یوز کرے کہ یہ فیئر ٹریڈ رجسٹرڈ کمپنی. اب وہی کافی جو بڑے برانڈز کی فار ایگزامپل £1.20 کی ملتی تھی, اسی کوالٹی کی کافی وہ £1.45 £1.60 کے اندر بیچتا تھا. لیکن بیکاز آف دیٹ فیئر ٹریڈ لوگو, لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ کمپنی اسپینڈ بیک کر رہی ہے ان دا کمیونٹی, سو دے وڈ رادر دا کانشیس پیپل وڈ رادر بائی دس پروڈکٹ دین اے نارمل کافی. اور جو اسٹیک ہولڈر نارملی اس انڈسٹری کے لیے نیگیٹو وائبس کریٹ کر رہا تھا وہ اب اس کمپنی کی پرکول کی ہر جگہ پہ اگزامپل دے رہا تھا. دیکھیں جی اگر کافی انڈسٹری کے اندر کوئی کمپنی ہے نا تو وہ پرکول ہے, انہیں پتہ ہے کہ کافی بھی کس طرح بیچنی ہے اور جو ان کے گروورز ہیں ان کا خیال بھی کس طرح رکھنا ہے. سو دس از ون لٹل ایگزامپل آف ہاؤ اسٹیک ہولڈرز انالیسز از بینگ یوٹیلائزڈ ٹو مینج دا ہول سینیریو. جو آپ کے ایڈورسریز ہیں ان کو آپ نے اپنے حق کے اندر کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, یہ آپ کو اسٹیک ہولڈر انالیسس کو یوز کرتے ہوئے آئیڈیا ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے اسٹیک ہولڈرز انالیسس کی بات کی ہے اور اس میں ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیک ہولڈرز کو, ہو دا اسٹیک ہولڈرز آر, اور اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ دس کوڈ بی دا انڈیویجولز, دیٹ کوڈ بی دا آرگنائزیشن, دیٹ کوڈ بی دا ویریس companies who may have interest or may have influence on our business, or our business may have interest or influence on them. اس کے بعد ہم لوگوں نے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے اسٹیک ہولڈرز کو. تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ 3-4 صدیاں پہلے جو میجر اسٹیک ہولڈرز
بزنسز آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اپنے لیے وہ ان کے سپلائرز ہوتے تھے یا کسٹمرز ہوتے تھے. لیکن جس طرح بزنس ایوالو ہوتے گئے ہیں تو اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ایڈ اپ ہوتے گئے. لمیٹڈ کمپنیز بنی تو اونرز الگ ہو گئے, مینجمنٹ ایز این ایجنٹ کام کرنا شروع کر دیا, تو مینجمنٹ ایک سیپریٹ اینٹی بن گئی ان دا اسٹیک ہولڈرز. اور اسی طرح آپ کے امپلائیز کی ایک کیٹیگری بن گئی ان دا اسٹیک ہولڈرز. اور اسی طرح جب بزنس ایوالو ہوتا پچھلی صدی کے اندر جب CSR وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو اس میں اب جو اس کا ارینا تھا وہ کافی ایکسپینڈڈ ہو گیا. مثلاً پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, ٹیکنالوجیکل فورسز جو کہ ہر بزنس کو ہم لوگ اپنے اسٹریٹجی کے لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو اب جو انڈیویجولز, جو پاور سینٹرز ان فورسز کو مینج کر رہے ہیں, مینیپولیٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس کے لیے ایک بزنس کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہوا ہے آج کل کے اس ڈائنامک انوائرمنٹ کے اندر کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو پراپرلی میپ آؤٹ کرے, پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو مینج کرنے کا طریقہ نکالے. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی. پولیٹیکل آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو گئی, فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی, آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ ہو گئے, NGOز ہو گئیں, ٹیکنالوجیکل کئی اینٹیز ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, اولڈ امپلائیز ہیں, فیمیلز کو آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, مائنورٹیز کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں, اکنامک فیکٹرز جو ان سے ہیں نا وہ کس طرح سے, آپ کا جو کسٹمر ہے اس کے کس طرح سے انفلوئنس آ رہا ہے. یہ تمام کے تمام اسپیکٹس دیکھنے کی ضرورت ہے when it comes to the stakeholders analysis. اور اسٹیک ہولڈر انالیسس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کو ہم لوگ پہلے لسٹ ڈاؤن کریں گے, فگر آؤٹ کریں گے کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کس کس قسم کا اسٹیک وہ لوگ ہماری آرگنائزیشن میں رکھتے ہیں. مثلاً جو بنیادی اسٹیک کی ایک قسم ہے وہ اکنامک اسٹیک ہولڈر ہے, جس کے اندر جو آرگنائزیشن ہے اس کا اور اس اسٹیک ہولڈر کا اکنامک ٹرانزیکشنز کی بنیاد کے اوپر ریلیشن ہے. اس میں آپ کے سپلائرز بھی آ جائیں گے, اس میں آپ کے کسٹمر بھی آ جائیں گے, اس میں آپ کے امپلائیز بھی آ جائیں گے. یعنی وہ لوگ جو کہ آرگنائزیشن کے لیے اس لیے ان ٹچ ہے کیونکہ ان کی اکنامک کنسیڈریشنز ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ لیگل کنسیڈریشنز جو ہیں آرگنائزیشن کی, اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ انفلوئنس ہوں گے. اس میں ہم لوگوں نے واچ ڈاگس کی بات کی ہے کہ ہر انڈسٹری کی واچ ڈاگ ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر جو لائسنسز ایشو ہوئے ہیں یا جو لیگل فریم ورک ہے کیا کمپنیز ان کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو جب تک تو وہ اس لیگل فریم ورک کے اندر کام کرتی رہتی ہیں, یہ واچ ڈاگس یا جو لیگل اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ان کو تنگ نہیں کرتے. بٹ ونس دے کراس اے سرٹن لمٹ, اس کے بعد یہ لوگ ان ایکشن آتے ہیں اور جو کریکٹیو ایکشن ہے وہ لیتے ہیں. تو ایک طرف تو واچ ڈاگس کی بات کر رہے تھے, تو ایک طرف یہ بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ لٹیگیشن کے اندر انوالو ہوں اگینسٹ آرگنائزیشن, پروڈکٹ لائبلٹیز چل رہی ہوں. مثلاً ایک کامن جو کافی عرصے تک لٹیگیشن ہوتی رہی تھی وہ ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر ہوتی رہی تھی کہ جی یہ مضر صحت پروڈکٹ ہے, اس کو بیچنے کا حق ختم ہونا چاہیے. اور اس طرح کئی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جن کو لٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے, پروڈکٹ ریکالز کا سامنا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے دے ٹیک دوز کمپنیز ٹو دا کورٹ. تو اس طرح کے جو اینٹیز ہیں, اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں, اور اگر کوئی کمپنی انفلوئنس ہوئی آپ سے اور وہ آپ کو لٹیگیٹ کر دیتی ہے تو وہ آپ کا لیگل اسٹیک ہولڈر بن جائے گی. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایتھیکل اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی طرف ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ہمارے ایتھیکل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے ایک مثال لی ٹیکسٹائل یونٹ کی, جس کے اندر ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ واٹر ٹریٹ کیے بغیر پانی کو بہاتا جا رہا ہے تو ارد گرد کی کمیونٹیز اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں. تو یہ لوگ جو ارد گرد کی کمیونٹیز ہیں یہ ایتھیکل اسٹیک ہولڈر ہیں. اگر آپ کو سیالکوٹ کی ایگزامپل دوں, وہاں پہ ایوری بڈی نوز کہ دیر کاٹیج انڈسٹری اور کمپنیز ہیں, ٹینریز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, اور کیونکہ انہیں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگایا تو اوور آل اس پورے ضلع کا جو پانی ہے دیٹ از ویری ہارڈ ٹو ڈرنک ناؤ, وہ انتہائی مضر صحت بن گیا ہوا ہے. تو all the people who are getting influenced
اور افیکٹڈ بائی دا نیگلیجنس آف آل دوز کمپنیز. یہ تمام کے تمام ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جتنی کانشیسنیس بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں, کنزیومرز میں, کمیونٹی کے اندر, یہ جو اینٹیز ہیں اب یہ ایکٹیویٹ بھی ہو رہی ہیں. ناؤ دے ہیو اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اباؤٹ دیئر رائٹس. دے آر آلسو کمپلیمنٹڈ بائی دا NGOs جو کہ ان ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے ایک اور کیٹیگری جو سی اسٹیک ہولڈرز کی دیکھی تھی, دے ور فلانتھروپک اسٹیک ہولڈرز, جن کے لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں آن ہیومینیٹیرین بیسس, تو جب وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے فلانتھروپک اسٹیک ہولڈرز ہو جاتے ہیں. اگر اس کی دوبارہ میں آپ کو مثال دوں تو کامسیٹس یونیورسٹی, جب بھی کوئی سیلاب وغیرہ آتا ہے تو ایوری بڈی از رشنگ, اور وہ کلیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کمبل, سامان, خیمے, راشن, وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ادروائز وہ لوگ, ان کا شاید ڈائریکٹ کوئی بھی تعلق جو ان سے نا وہ کامسیٹ سے نہیں ہے, بٹ ونس دے اسٹارٹ ڈپینڈنگ اینڈ کاؤنٹنگ آن the help that is being provided by ComSets, now they are the philanthropic stakeholders of ComSets University. تو ان کو بھی اب ہمیں since they are dependent upon us, now they also need to be mapped out that ہم ان کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے. پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ صرف یہ سٹیکس جو ہیں ان کی ٹائپس آئیڈینٹیفائی کرنے سے فائدہ نہیں ہونا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو کوئی ایسی پکچر, ایک ایسا کوئی گراف بنا سکیں جس میں تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم لوگ کلیئرلی ایک ہی جگہ پہ دیکھ سکیں. اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی پاور انٹرسٹ گریڈ ہے, جس کے اندر آپ ورٹیکل ایکسس کے اوپر پاور لیتے ہیں اور جو ہاریزونٹل آپ کے ایکسس ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ کو لیتے ہیں. تو رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے, اپ ورڈ آپ کا پاور زیادہ ہے. تو جن آرگنائزیشنز, جو اینٹیز آپ کی ہائی پاور ہائی انٹرسٹ ہیں ان کو پلیئرز کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے مثال دی تھی کسٹمرز ہو سکتے ہیں, آپ کے لینڈرز ہو سکتے ہیں, آپ کے سپلائرز ہو سکتے ہیں, آپ کی لیبر یونینز ہو سکتی ہیں, آپ کے اسٹاک ہولڈرز ہو سکتے ہیں. اب ایک اور جو کیٹیگری ہے اینٹیز کی جس کی انٹرسٹ جو ہے وہ نارملی بڑا لمیٹڈ رہتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ شدید طریقے سے اپنی پاور انفلوئنس کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے واچ ڈاگس کی بات کی تھی کہ جو PTA ہے فار ایگزامپل, وہ واچ ڈاگ ہے, وہ سبجیکٹ ہے آف دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری. پھر ایک اور کیٹیگری جو ہم لوگوں نے دیکھی تھی دیٹ واز کراؤڈ, جو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ اینٹیز ہیں جن کا انفلوئنس بھی کم ہے اور جن کا انٹرسٹ بھی کم ہے, ان کی پاور بھی کم ہے اور انٹرسٹ بھی کم ہے, اور ان کو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ یہ اس کے اندر آپ کے نارمل کمیونٹی ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. لیکن ایک اور کوڈرنٹ جس کے اندر انٹرسٹ تو اینٹیز کا بہت زیادہ لیکن وہ پاور کم انجوائے کرتے ہیں, دے آر کالڈ کانٹیکسٹ سیٹرز. اور اس کے اندر ہم لوگ NGOs کی ایگزامپل دے رہے تھے جو کہ پرٹیکولر سبجیکٹس کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے جنہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو پلیئرز ہیں ان کو کلوزلی مینج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کلوزلی دیکھنا ہے. جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کو ہم لوگوں کو جو بھی ان کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان سے سیٹسفائی کرنا ہے. اس کے علاوہ کراؤڈ کو مانیٹرنگ دینی ہے ہم لوگوں کے, نارمل بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی, اور جو کانٹیکٹ سیٹرز ہیں وی نیڈ ٹو کیپ دیم انفارمڈ. اینڈ دیٹس آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. I'll see you in the next lecture. اللہ حافظ.